अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी खबर के साथ, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे। और हम जब बात करते हैं ना कि आजकल जो सिनेरियो है उसमें एक अच्छी सोच, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। तो जहाँ पर कोरोना का चैलेंज सबसे बड़ा है पूरी दुनिया को, तमाम ममालिक उसका शिकार हैं, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमतों को, पाकिस्तानी अवाम को, हमारी अफवाज को। तो सब एक पेज पर इकट्ठे हैं, हमारे सियासतदान। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम सब इस वक्त इकट्ठे हैं और मिलकर इस सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दीगर ममालिक के मुकाबले में इस वक्त खासे हद तक महफूज रखा है, और इसका सहरा हमारी हुकूमतों को जाता है, हमारे इदारों को जाता है, हमारी आवाम को भी जाता है कि हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है। आज आते हुए जब शो के लिए आ रही थी तो एक अच्छी खबर सामने से गुजरी, जब अभी आपने कुछ देर पहले न्यूज़ बुलेटिन्स भी मुलाहजा किए, उसमें हमने भी देखा कि अच्छी खबर यह है कि जो लॉकडाउन्स किए गए हैं, ये जो हम सबको घरों में महफूज कर दिया गया है, कहा गया है कि अपने घरों में रहें, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा जनाब ये निकला कि जो अब केसेस की तादाद है, खास तौर पर अगर सिंध के फिगर्स की मैं बात करूं तो हमने खबर देखी कि इस लॉकडाउन की वजह से जो इतनी सख्ती की गई, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए। उसके अलावा जो रिकवरीज हैं उनकी भी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। तो ऐसी अच्छी खबर के साथ आज के शो का मुझे आगाज करना था। वजह यही थी कि पॉजिटिव वाइब्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पॉजिटिव बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सब मजबूत रहें और अपनी ज़िंदगियों को पॉजिटिवली लेकर चलें। और दूसरी बात ये कि हर काम में अल्लाह तवक्कल करना ज़रूर सीखें। हम जब ये समझते हैं कि मैं अपना काम, आप अपना काम दुरुस्त तरीके से अंजाम देंगे या हमें जो कहा गया है हम वो करेंगे तो आगे जाके हमारे साथ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अल्लाह तवक्कल के नाम पे हमने ये नहीं करना कि अपना काम करना छोड़ दें, एहतियात करना छोड़ दें। ये नहीं करना कि अल्लाह हमें बचा लेगा। अल्लाह हमें तब तक नहीं बचाएगा जब तक हम अपनी एहतियात नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें रिस्क पहुंचाता है, उसकी जिम्मेदारी है रिस्क पहुंचाने की, उसने ठानी है, हमें पैदा किया है, हमें दुनिया में पहुंचाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जुस्तजू और मेहनत तुम्हें करनी है, और हमें यहाँ पर इस वक्त एहतियात भी करनी है जो सूरत हाल है। तो जनाब इसी बात के साथ आज के शो का आगाज करेंगे, और दोबारा एक बात आपको याद दिलाऊं कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, और डट कर लड़ना है। हम सब लड़ रहे हैं, हम सब इसका मुकाबला कर रहे हैं। आप भी जो है ना अपना किरदार अदा कीजिए, एहतियात कीजिए, घरों में महदूद रहिए। जो कहा जा रहा है, जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, पैरामेडिक्स की जानिब से, आप उसे फॉलो करें। और सबसे बेहतर जो है अभी WHO की जो एहतियात बताई जा रही हैं उसको फॉलो करें ताकि आप किसी भी इबाम का शिकार ना हो। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे आज, क्योंकि हम जिस तरह हमने शो का आगाज किया, कोरोना की सिचुएशन क्या है, क्या पूरे मुल्क में सूरत हाल है, दुनिया भर में इंतहाई क्रूशल सिचुएशन इस वक्त हो गई है। इटली की बात की जाए तो सरेंडर कर चुके हैं, USA में दिन ब दिन केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो आज सबसे पहले शो में कोरोना पे जब हम चूंकि बात कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर आपको बताते हैं, मुख्तलिफ टिप्स बताते हैं। तो आज शो के आगाज में सबसे पहले मुख्तलिफ शहरों में चलेंगे, कोने कोने से छानेंगे कि कहां पर क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद से भी जानने की कोशिश करेंगे, पंजाब की सूरत हाल भी आपको देंगे, कोयटा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इवन गिलगित बल्तिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्या वहां पर केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऑफिशियल्स हमारे साथ होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनसे ऑफिशियल वर्जन भी लेंगे, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद का रुख करते हैं जनाब। और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो हमने देखा कि 12 कहू में आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज तबलीगी जमात के, क्योंकि जब वहां पर केसेस आए थे लोगों के, तो मजीद उनमें 7 लोगों में और 2 अहले मोहल्ला के जो टेस्ट किए गए तो वो पॉजिटिव आए, उनमें तस्दीक हो गई है। तो मुतासिर अफराद की तादाद वहां पर
15 तक हो गई और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने पूरे 12 कहू को सील कर दिया। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इस वक्त अपडेट्स हैं, वहां से जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। तो इमरान, ये बताइएगा कि इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है, कितने अफराद का मजीद बताया जा रहा है कि टेस्ट होगा, क्योंकि अगर 2 अहले मोहल्ला में तस्दीक हो गई है तो क्या उनके घर वालों के, उनके आस पड़ोस जो लोग हैं उनसे भी कुछ पूछगछ हो रही है, उनके भी टेस्ट होंगे? क्या सिचुएशन है इमरान? जी रिमशा, यहाँ पर सूरत हाल तो ये है, बहुत सारी सिचुएशन तो आप खुद जो है वो अपने नाजरीन को यहाँ पर बता चुकी हैं कि 12 कहू का इलाका जो है इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर उसका जो है वो कंट्रोल संभाल लिया है। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? ये बात शुरू हुई थी 12 कहू की यूनियन काउंसिल है कोट हथियाल। वहाँ पर एक तबलीगी जमात आई थी। सबसे पहले तबलीगी जमात में के जो अरकान थे, जो 11 लोग थे, उनमें से एक जो शख्स था जो करगिज बशिंदा था, उसमें यह कोरोना वायरस का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था और बाकी लोगों को जो है फिर बाद में करनेतीना में जो है वो रख दिया गया था। उसी मस्जिद में उन्हें वहाँ पर रखा गया था, लेकिन उनके जो टेस्ट थे वो ले लिए गए थे। और उसके बाद जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मजीद जो है वो 6 लोगों में ये वायरस जो है वो पाया गया। जब ये 6 लोगों में वायरस पाया गया तो उसके बाद ये जो इलाका था कोट हथियाल का, इसे सील कर दिया गया। वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, इंतजामिया वहाँ पर पहुँच गई, फौज की नफरी भी वहाँ पर तैनात कर दी गई। लेकिन जब ये देखा गया कि जो बाकी जो लोग थे जिन्हें करनेतीना में रखा गया था, उनमें से 7 लोगों का पॉजिटिव आया और अहले मोहल्ला में से भी जो है वो तकरीबन 9 लोगों का जो है ये कोरोना वायरस जो है वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। तो अब तकरीबन 16 लोग हो चुके हैं 12 कहू के यूनियन काउंसिल हथियाल। जब ये फिगर सामने आए तो उसके बाद मुकम्मल सख्ती जो है पूरे 12 कहू में कर दी गई है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये 12 कहू जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर पुलिस की पिकेट जो है वो बना दी गई है, चेक पोस्ट बना दी गई है। रास्ता यहाँ पर 12 कहू जाने वाला जो है वो रोक दिया गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, पाक फौज के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। गैर मुतलका गाड़ियाँ जो यहाँ से इस्लामाबाद से 12 कहू जा रही हैं उन्हें रोका जा रहा है। सिर्फ खाने पीने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो खाने पीने का सामान लेके जा रही हैं, उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। इसी तरह से जो गाड़ियाँ 12 कहू से आ रही हैं उन्हें भी इस्लामाबाद आने से रोका जा रहा है। लेकिन अगर ये जो बताया कि जिन लोगों में तस्दीक हुई है, जिनके अभी टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, उनको आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में रखा गया है, क्या वहां पर इंतजामात हैं और किस जगह पर रखा गया है? 12 कहू के अंदर ही है और मजीद इस हवाले से जो है ना वो कितनी स्ट्रिक्टनेस अब कर दी गई है? देखें रिमशा, जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं उन्हें तो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी वहाँ पर जो ट्रीटमेंट के SOPs बनाए गए हैं उसके तहत उनका जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो शुरू हो चुका है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें घरों में रहने की जो है वो ऐलानात यहाँ पर किए गए हैं कि ये यहाँ पर कल भी ऐलानात होते रहे कि आपके इलाके में कोरोना वायरस की वबा जो है वो आ चुकी है। और लोगों से यही कहा गया है, क्योंकि 2 ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो 12 कहू के इलाके से है, तो यही ऐलानात किया गया कि लोग अपने घरों पर रहें। तो यहाँ पर लोगों को यही कहा गया है कि आप आइसोलेशन में अपने घरों के अंदर रहें। और यहाँ पर बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि आइसोलेशन में रहें और सबसे जरूरी ये है कि आप अपने घरों में रहें, घरों तक महदूद रहें। ये वबा तब तक आपके घरों में नहीं पहुंच सकती जब तक आप इन्हें खुद लेने बाहर नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें इससे अपडेट कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। सबसे पहले तो ये कि जितने इकदाम किए जा रहे हैं बहुत जो है ना वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो अहम और तशवीशनाक सूरत हाल वो ये है कि लॉकडाउन का ऐलान किया गया लेकिन आवाम घरों में नहीं बैठे। अब क्या एक्शन प्लान है मुसर्रत साहिबा? किस तरह से इनको घरों तक आइसोलेट करने के लिए जो है फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्शन प्लान क्या है मुसर्रत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली देखिए जो पार्शियल लॉकडाउन था वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की ज़िंदगी, आवाम की सेहत और मैक्सिमम लोगों को इससे बचाया जा सके। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों को मानना पड़ेगा कि ये उनकी अपनी, उनकी फैमिली की बेटरमेंट के लिए हमने ये किया कि, और ये आपके मुल्क की इकोनॉमी को ओवरऑल आप गरीब मुल्क है तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बेसिकली प्रायोरिटाइज कर लें कि क्या उन्होंने
जिंदा रहना है, अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हैं, या फिर ये जो बाहर का गैर जरूरी आना जाना है, ये तो इस पे मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक रह गई बात कि हम 144 की जो दफा है उसको हमने होली अब इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आज शुक्र खुदा का परसों की निस्बत और कल बहुत बेहतर हालत थी, आज आप उससे भी बेहतर कंडीशन देखेंगे। देखिए ये हर सूरत हमने करना है, उसकी वजह ये है कि अगर ये नहीं करते तो फिर हमारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज उसके करने का कोई फायदा नहीं है कि लोग अगर इस तरह से फिरते रहे और मार्केट सही। तो मुसर्रत साहिबा, अभी जो पंजाब में ओवरऑल सिचुएशन है, अब तक टोटली ऑफिशियल फिगर्स क्या हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? बेसिकली पंजाब में 300 जो लास्ट फिगर मैंने देखी है रात, दैट वाज 346, और उसके बाद की अभी जो नई फिगर आ गई होगी अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेट मी चेक इट। ठीक है। अच्छा मुसर्रत साहबा, एक और बड़ा इशू था, वो ये था कि जो हॉस्पिटल्स में पैरामेडिक्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, उनके लिए सहूलियात का बड़ा जो है ना वो मसाइल क्रिएट हो गए थे। तो अभी उन्हें हिफाजती किट्स दे दी गई हैं, ड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इंतजाम तसल्ली बख्श हैं, वो सेटिस्फेक्शन में है इस वक्त? बेसिकली नहीं, पहले भी पंजाब में जो भी हमने 41 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाए हैं उनमें किट्स और प्रोटेक्टिव मेजर जितनी भी जिस लेवल की ली जानी चाहिए थी वो पहले भी थी, आज भी हैं। वो कुछ डॉक्टर्स ने ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी कि जिन हॉस्पिटल्स में हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाए हैं वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे ओपीडी नहीं होनी चाहिए, और पूरे हॉस्पिटल्स में जहाँ एक भी पेशेंट आया तो सबको प्रोटेक्टिव मेजर्स दें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा दुनिया में भी कहीं नहीं हो रहा। और हमने ये जरूर बात की है कि जब खुदा ना खास्ता अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ा तो फिर ये वाले हॉस्पिटल, जैसे अगर आप सर्विस एंड न्यू हॉस्पिटल की बात करें तो पीकेएलआई की तरह इनको भी कंप्लीट कोरोना के लिए जब कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर हम तमाम स्टाफ को हर लेवल का प्रोटेक्टिव जो मटेरियल है जैसे किट्स हैं, ग्लास, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त तक जो कोरोना पेशेंट्स को या सस्पेक्ट केसेस को डील कर रहे हैं उनको हर लेवल की हमने सेफ्टी मेजर्स इसलिए लिए हुए हैं। ये कोई आसान नहीं है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डॉक्टर्स हैं। वी डोंट वांट कि किसी एक डॉक्टर को भी हम वो सस्पेक्ट में भी इवन जाए, तो उनकी जिंदगी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिल्कुल ऐसा ही है। बस हम सबको बेहतरी की तरफ ही बढ़ना है और हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो बेहतर हों। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिक्स, जो नर्सिंग स्टाफ है, यकीनी तौर पर हमारे हीरोज़ हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। बहुत क्रूशल सिचुएशन है, आप सबको सलाम भी है। बस हमारी कोशिश यही है कि हमें इनका भी ख्याल करना है, इनको भी महफूज करना है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, बलूचिस्तान का रुख करते हैं, जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। फजल तवाब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तो फजल तवाब बताइएगा, अब तक कोयटा में कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किन लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है कोयटा में? देखिए इस तरह है कि कोयटा और बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि पहले मरहले में तो जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, मगर फिर उसके बाद शहरियों की जानिब से उस तरह का अमल दरामद नामद नहीं किया जा रहा था। और अब जो है मुकम्मल तौर पर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है। और साथ ही साथ जहां तक केसेस की बात है तो केसेस में भी जो है वो हर दिन गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अब तक जो केसेस की तादाद है वो 131 हुई है और 24 घंटों के दौरान मजीद 12 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं और मजमूई तौर पर 131 केसेस जो है वो अब तक रिपोर्ट हुए हैं। और तमाम अफराद को इस वक्त जो शेख जायद अस्पताल जिसे कोरोना में तब्दील किया गया है वहां पर मुंतकिल किया गया है, वहां पर उनके इलाज जारी है। जबकि इसके अलावा जो बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक सरहदें हैं पाक अफगान और पाक ईरान, वो आज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर माजी में जाऊं तो ईरान से हजारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो बरास्ते तफ्तान जो है वो बलूचिस्तान में आए थे, जिनका मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक था। 6000 से ज्यादा अफराद ऐसे थे जो बलूचिस्तान आए और तफ्तान करंटीना सेंटर में वहां पे उनको रखा, जिनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, फराचनार और मुख्तलिफ इलाकों से था। तो उनको तो अपने इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया है। मगर अब कोयटा में एक करंटीना सेंटर कायम किया गया है जहां पर 50 अफराद मुकीम है। मगर अब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है कि
کہ جو زائرین کوئٹہ آئے ہیں جن کا تعلق زیادہ تر کا مری آباد اور ہزارہ ٹون سے ہے، اور آج مری آباد اور ہزارہ ٹون کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا، نہ جانے اور نہ آنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ کوئٹہ کو اندرون ملک اور اندرون جو صوبہ ہے مختلف اضلاع سے جو رابطہ ہے وہ بھی آج مکمل طور پر منقطع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فضل طواب، آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لیاقت شاہوانی صاحب موجود ہیں جو کہ پنجاب حکومت ہے۔ ویلکم ٹو دی شو لیاقت شاہوانی صاحب۔ جیسے بھی فضل طواب بھی بتا رہے تھے، خبریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مری آباد اور ایک اور علاقہ ہے کوئٹہ کا جسے سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں زائرین پہنچے ہیں۔ تو یہ تعداد کتنی ہے اوور آل؟ جیسے فضل نے بتایا کہ 6000 کے قریب ہے، ان پرٹیکولر علاقوں میں کتنے لوگ آئے ہیں اور پھر ان کی اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ کر لیے گئے ہیں، کیے جائیں گے، اتنی کٹس موجود ہیں، کیا میکینزم تیار کیا گیا اس حوالے سے؟ لیاقت جی رمشا، فضل کو جو ہے میں اس کے ویژول تو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا لیکن آواز میں نہیں سن پا رہا تھا۔ اصل میں کل بلوچستان گورنمنٹ نے جو ایپیکس کمیٹی کے بڑے اسٹرکٹ فیصلے سامنے آئے ہیں۔ 17 مارچ کو بلوچستان گورنمنٹ نے پارشلی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا اور ڈے ٹو ڈے اس کو ہم اسٹرکٹ ڈیسیشن لیتے لیتے اس نتیجے تک کل پہنچے ہیں کہ کوئٹہ کو باقی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کے ساتھ کل جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئٹہ کے لوگ باقی اضلاع میں نہ جا سکیں اور باقی اضلاع کے لوگ یہاں نہ آ سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ مینلی جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں وہ کوئٹہ کے باشندوں کے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی بلوچستان جو ہے اس سے متاثر نہ ہو، تاکہ بہت بڑی بلوچستان ہے، اگر خدا نہ خواستہ پورے بلوچستان میں کوئی آؤٹ بریک ہو جاتی ہے پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح جیسے اسلام آباد مواد میں کی جائے گی، کس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ بڑی تعداد میں مرج ہو گئے اس علاقے میں، اب کیسے ان کو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ کیا ڈور ٹو ڈور اسکریننگ کر رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ آلریڈی اسکریننگ کا عمل رمشا شروع ہے۔ ایون 22 فروری کو جب ایران میں یہ نیوز بریک ہوا اس کے بعد ہم نے ایمرجنسی امپوز کی، اس سے ایک مہینہ پہلے بھی 2127 افراد جو ایران سے بلوچستان میں آئے تھے ان سب کی بھی اسکریننگ کی گئی ہے۔ اور پھر جن ایریاز کا فضل طواب بتا رہے ہیں وہاں کے لوگ آلریڈی وہ بڑے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور از خود جا کے انہوں نے کافی اپنی اسکریننگ بھی کرائے ہیں۔ کچھ ہماری جو RRT کی ٹیم ہے، ریپڈ رسپانس ٹیم، جن پہ ان کو شبہ گزرا ہے ان کے ایڈریسز میں جا کے ان کی اسکریننگ بھی کی جا چکی اور سمپٹمیٹک بیسس پہ ٹیسٹ بھی ہم نے لوگوں کے کرائے ہیں۔ اب جیسے اسلام آباد میں بھی کل 12 کو جو ہے سیل کر دیا گیا، تو اسی طرح کے میجرز عوام کے مفاد میں ہم لے رہے ہیں۔ اور شو کے شروع میں آپ نے بات کیا پازیٹیو ویبس کے، تو پازیٹیو ویبس جو ہے اور اگر کسی کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کرونا رزلٹ پازیٹیو نہ ہے تو اس کے لیے پازیٹیو ایٹیچیوڈ بڑا ضروری ہے، اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ سب سے بڑی جو اب سامنے آنے شروع ہو گئی ہے لوگوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں، کہ لوگوں نے پازیٹیولی گورنمنٹ کے جو ڈیسیشنز ہے، جو میجر ہے، اس پہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کافی لوگ جو ہے سوشل ڈسٹینس کی طرف جا رہے ہیں، بھیڑ کم ہو رہی ہے، لوگ گھروں میں محدود ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مزید بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ عوام اگر اسی طرح تعاون کرے تو پھر عوام گورنمنٹ کو مزید سخت اقدامات کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو اس بنیاد پہ تبدیلی، کیونکہ پہلے یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے لیاقت شاہوانی صاحب کہ لاک ڈاؤن تھا لیکن لوگ پھر بھی گھروں سے باہر نکل رہے تھے، اب لگتا ہے کہ مجموعی طور پر اس میں بھی بہتری آئی ہوگی اوور آل۔ ایک تو اس پہ بھی میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی، ساتھ ساتھ جو آفیشیل فگرز ہیں، کیسز کی تعداد کیا ہے اور کیا گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں اس کی ٹینڈنسی میں کوئی کمی آئی ہے یا بتدریج اس وقت اضافہ ہو رہا ہے؟ کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں مجموعی کیسز اب تک ہمارے ساتھ 120 ہیں اور اس میں کمی اس لیے نہیں آ رہی کہ الحمدللہ کوئی لوکل کانٹیکٹ میں آؤٹ بریک نہیں ہے۔ جتنے بھی کیسز ہیں یہ ایران سے جو آنے والے لوگ ہیں ان میں زیادہ تعداد زائرین کی ہیں، کچھ ٹریڈرز اور ٹریولر ضرور ہیں اس میں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اب تک جو 120 پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں یہ ایران سے جو تفتان اور تفتان سے کوئٹہ کے کوارنٹائن سینٹر آئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ لوکل کانٹیکٹس میں اب تک کوئی سنگل کیس بھی جو ہے رپورٹ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الحمدللہ خوشی کی بات ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ لوگوں میں ہوگا نہیں۔
تو ممکن ہے کہ لوگوں میں بھی اس کے سمٹمز ہوں اور سمٹم اگر کوئی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس ہم بھی جا رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں. اب ہم 11 لیب اور اسٹیبلش کر رہے ہیں تھرو آؤٹ بلوچستان. کوشش کریں گے کہ سمپٹمیٹک بیسس پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو بھی شبہ گزرے پہلے ان کی اسکریننگ کی جائے اور پھر نیکسٹ اسٹیج میں ان کی پوری ہسٹری جو کاؤنسلنگ ہے ان کی ہسٹری پوچھ کر. اچھا لیاقت صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں اس کی اویلیبلٹی کم ہے. اب اگر اگر خاص طور پہ بلوچستان کی بات کی جائے, کوئٹہ کی بات کی جائے, بڑی تعداد میں زائرین آئے ہیں, تو کیا ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس اتنی کٹس اور اکوپمنٹ موجود ہے, یا آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اس میں پرابلم فیس کرنی پڑے گی؟ نہیں, کٹس کا پرابلم جو ہے نہ صرف بلوچستان پاکستان بلکہ گلوبلی مسئلہ بن چکا ہے. اس وقت پوری دنیا میں بیک وقت جو ہے کرونا کا آؤٹ بریک ہے اور پوری دنیا کی جو ہے وینٹیلیٹرز ہیں, پی پی ای کٹس ہیں, ماسک ہیں اور پی سی آر کٹس ہیں. اس کی تو واقعی قلت پیدا ہو گئی ہے. ہم نے پرائیویٹ مارکیٹ میں آرڈر پلیس کیے ہیں لیکن ان ٹائم ہمیں سفیشینٹ کوانٹٹی میں نہیں مل رہا ہے. یہی این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے آرڈر پلیس کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قلت ہے, دوسرا یہ ہے کہ فلائٹس جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں, ان ٹائم جو ہے وہ سپلائی جو ہے متاثر ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی ایشوز ہیں, لیکن اگلے ایک دن میں ہمیں 100 کٹس مل رہے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ 9600 ٹیسٹ ہم لے سکیں گے. اس کے 2 دن بعد مزید 100 کٹس ہمارے آ رہے ہیں. 3 ہم نے پی سی آر مشین اپنے اسٹیبلش کر لی ہے. اللہ کرے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور تمام لوگ محفوظ رہیں. جو اسکریننگ ہے اسی میں ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ لیسٹ کرونا کیسز ہوں. ہماری دعا یہی ہے. لیاقت صاحب آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید استقامت دے اور ہمت دے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کوئٹہ کے عوام کو حکومت کا ساتھ دینا ہے, تمام عوام کو, پورے ملک کی عوام کو حکومت کا ساتھ دینا ہے تاکہ ہم سب مل کر جو کرونا کی جنگ ہے اس سے لڑیں, اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اسے یہاں سے, اس وبا سے ہم سب اپنی جان چھڑائیں اور پوری دنیا اس سے محفوظ رہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ان دا شو. تو جناب, جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ صورتحال تشویشناک ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتیں مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہیں. عوام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں. عوام کی بڑی تعداد تمام تر اقدامات کے باوجود جو ان کے احکامات ہیں ان پر کسی حد تک اب عمل درآمد شروع ہوا ہے, لیکن پہلے لوگوں نے بڑی اس کی خلاف ورزی کی ہے تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہے. تو بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار ہم جب باہر سے جائیں, جن لوگوں کو بحالت مجبوری نکلنا ہے, جو لوگ پیشہ ور ہیں, پروفیشنلز ہیں, نوکری پیشہ لوگ ہیں, جن کے آفیسز جیسے کہ ہم لوگ ہیں تو کھلے ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں اور پیرامیڈکس ہیں, دیگر لوگ ہیں, ہمارے کیمرہ پرسن اور ایکسرسائز. تو ایسے لوگ جو باہر نکلتے ہیں انہیں کس طرح کے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے اور کیا اس وقت اس صورتحال میں کرنا چاہیے, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر راجہ امجد محمود صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, ڈی جی نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شازی منظور صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر امراض سینہ ہے. تو بوتھ آف یو ویلکم ان دا شو. سب سے پہلے ڈاکٹر راجہ بات یہی کرنا چاہوں گی کہ یقینی طور پر شدید اقدامات کیے جا رہے ہیں, تمام ترین جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سب کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے. کیا احتیاطی تدابیر گھروں میں بھی کی جائیں؟ باہر سے لوگ جو لوگ گھر آ رہے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ گھر والوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ باہر اگر آپ آفیسز میں ہیں تو کیا کریں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, گھر میں سب سے پہلے تو ہمارے پرائم منسٹر جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اور راؤنڈ دی کلاک ہمارے پہ مانیٹرنگ ہے, ان کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹری کر رہی ہے کہ ہم نے ٹیمز بنا دی ہیں. میں ہیلتھ منسٹری تک بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ٹیم اپنا اپنا کام کر رہی ہے. جو ڈائگنوسٹک والے ہیں ان کو علیحدہ ٹیم ہے, جو ہمارے آئی سی ٹی کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریپڈ ٹیم ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے جہاں کوئی کیس ہوتا ہے. جو سب سے ضروری بات ہے, آج سے فاگنگ شروع ہو گئی ہے, آپ نے گھر والوں کے لیے کہا ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے. یہ بلیچنگ پاؤڈر ملتا ہے
ہے 1 چمچ بالٹی میں ڈالیں اور اپنے گھر کے ڈور ہینڈل سے لے کے جو بھی ٹیبل سے لے کے ہر فرش سے لے کے اسپیشلی جو مسجدوں کے فرش ہیں وہ دن میں 2-3 دفعہ اسے صاف کریں, کارپیٹس ہٹا دیں اور کسی جگہ اوور کراؤڈنگ نہ کریں. جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں وہ فالو کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, گھروں میں بھی اپنے گھروں میں رہیں اور فضول باہر نہ نکلیں. اگر کوئی بہت ضروری کام ہے, کوئی ایمرجنسی ہے تو اس صورت میں باہر نکلیں. جہاں تک یہ کوئی پینک کی بات نہیں ہے, ہمارے این ڈی اے میں اب جی بتائیے راجہ صاحب. پروکیورمنٹ کر رہی ہے, ہماری چیزیں پہنچ گئی ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے سلوٹ ٹو اوور ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اینڈ نرسنگ سٹاف جو کہ ان پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں اور وہ راؤنڈ دی کلاک ہمارے کام کر رہے ہیں. اس لیے اور ہمیں اب پہلے شروع میں ظاہر ہے جب دنیا میں یہ سپلائیز شارٹ تھیں تو تھوڑی سی شارٹیج تھی. اب ہمیں سپلائیز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم پی پی ایز ساری پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک چیز ضروری ہے بتانی کہ یہ جو فل ڈریس ہے پی پی ایز یہ اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہماری ریپڈ ٹیم جاتی ہے جہاں کوئی پازیٹیو کیس ہوتا ہے تو ان سے ڈیل کرنے کے لیے. یہاں ہماری آئسولیشن وارڈ میں جو ڈاکٹرز نرسز کام کر رہی ہیں ان کے لیے یہ گلاس شیٹ بھی ضروری ہے, فل پروٹیکٹیو کلوتھ ضروری ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے سرجیکل ماسک ضرور کافی ہے اور انہیں ہدایت ہے کہ صابن سے ہاتھ بار بار دھوئیں, صابن نہیں تو سینیٹائزر استعمال کریں. ہاتھ دھونا سنت بھی ہے, دن میں 5 دفعہ وضو کر لیں, اس سے بھی ہمارا مسئلہ. اور نیم گرم پانی کے گارگلز کریں, دن میں 2-3 دفعہ کوا پی لیں جس سے آپ کا گلا خشک نہ ہو اور آپ اس چیز کو اوائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی بات جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ہاسپٹلز میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہوتی رہی, پھر ہمارے یہاں وینٹیلیٹرز کی بھی شارٹیج ہے کیونکہ جتنی بڑی آبادی ہے اس حساب سے وینٹس موجود نہیں ہیں. تو اس وقت اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جیسے ہم نے سندھ میں بھی دیکھا کہ تقریباً 220 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں یا 120 کا فگر ہے if I'm not wrong, تو وہ بنوانے کا اور کہا گیا ہے کہ ان کو منگوایا جائے گا. تو اوور آل کیا سچویشن ہے, تعداد میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے اس وقت وینٹس کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں نا, ہمارے 104 وینٹیلیٹرز تو پمز میں باقی آئی سی یوز میں موجود ہیں. یہ ان وینٹیلیٹرز کی بات ہو رہی ہے جو اسپیسیفک ان پیشنٹس کے لیے. یہ ہم نے منگوا بھی لیے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. کسی پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اسلام آباد کی حد تک بتاتا ہوں کہ پرسوں ہیلتھ منسٹر صاحب نے 8 میڈیکل کالجوں کے ساتھ 30 انہوں نے آئسولیشن رومز دیے ہیں اور 80 انہوں نے وینٹیلیٹرز کمٹ کیے ہیں. وہ لوگ خود انہیں دوائیاں دیں گے, وہ لوگ خود انہیں کھانا دیں گے اور ہیومن ریسورس ہے. جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے وائس چانسلر ایس ایچ ایز کے ڈاکٹر اسد حفیظ وہ تمام لوگوں کی ٹریننگ بھی ساتھ کروائیں گے. اس لیے ٹریٹمنٹ وائز اس کے 3 اسپیکٹس ہیں, ریپڈ فورس ٹیم, رسک مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ. ٹریٹمنٹ وائز کوئی پیشنٹ نیگلیکٹ نہیں ہو رہا اور الحمدللہ وی آر کیٹرنگ ویری ویل. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے یہاں جو اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر صورتحال ہے, جو ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے, ٹیسٹنگ کٹس اوور آل موجود ہیں, ان کی شارٹیج کی کیونکہ بارہا بات ہوتی آئی ہے, لوگوں میں بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ کیوس ہے, پریشان ہے کہ آیا یہ اتنی بڑی تعداد میں فیسلٹی ہے یا نہیں ہے, کیا فیکٹس ہیں؟ دیکھیں آپ کو چیئرمین این ڈی ایم نے بھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس ودن 2 days 2 ملین کٹس آ رہی ہیں, لیکن اس ٹائم جن لوگوں کو ضرورت ہے ٹیسٹ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جا کے خود ہی ٹیسٹ کرا لوں. ٹیسٹ اسی کا ہونا ہے جس میں انڈیکیشن ہے, جس میں ڈاکٹر کہے گا کہ اس کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جنرل عامر ہے NIH کے, وہ ہمارے ڈائگنوسٹکس کے انچارج ہیں. کسی قسم کا کوئی شارٹیج نہیں ہے, نہ ہی ہمیں کوئی پرابلم ہے. اور دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں, آج سے اسلام آباد میں ڈاکٹر عروج کی سربراہی میں فاگنگ شروع ہو گئی ہے.
تمام ہاسپٹلز کی، تمام ایریاز کی، تاکہ وہ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایون روڈز پہ، ایون مارکیٹس میں، اور وی ہیو اسٹارٹیڈ فرام دی ہاسپٹلز، تاکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی یہ وائرس ہے تو اس کی اینٹی سیپٹک میئرز لینے کے لیے. اور آج ہی 3 بجے ہم جو ٹوٹل اسلام آباد کے ڈاکٹرز جو جنرل پریکٹیشنرز اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ہیں، آج 3 بجے سے ان کے بھی ٹریننگ سیشن شروع ہو گئے ہیں، تاکہ کوئی چیز، کوئی پیشنٹ چھپایا نہ جائے اور ہر ایک کو پتا ہو کہ ہم اگر کوئی نزلہ، زکام، کھانسی والا پیشنٹ آتا ہے جس کا کوئی باہر سے آیا، جس کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا ہو، یا کسی پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ، تو کیا کرنا ہے. تو اس کے 3 پہلو ہیں: ٹریننگ، ٹریٹمنٹ اور پریونٹیو میئرز. پریونٹیو میئرز کے لیے مجھے بار بار یہی اپیل کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں، اینٹی سیپٹک سے صاف کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں. یہ ہم اس کو کیجول نہ لیں جب تک اس گورنمنٹ کے انسٹرکشنز پہ ہم عمل نہیں کریں گے. اور اگر ہم نے یہ 2 ہفتے بھی کر لیا تو انشاءاللہ ہم باقی ملکوں سے اپنے ملک میں بہت بہتر قابو پائیں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. سب کو حکومتوں کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. اکٹھے ہونے سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگ گھروں میں اکٹھے ہو جائیں، لیکن مراد صرف یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے یقینی طور پر کرنی ہے. لیکن ہم سب کو بحیثیت قوم اکٹھا ہو کر اس وبا کے خلاف لڑنا ہے. جہاں ہم نے سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے تو ان کو بھی صرف اسی پلیٹ فارم سے یہی میسج ہے کہ اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو انہیں بھلا دیجئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ اچھا اور پازیٹیو میسج لے کر آئے تھے اور اسی میسج کو کنٹینیو کیجئے. شہباز شریف صاحب، آپ بھی واپس آئے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم اس وبا کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اپنے عوام کے ساتھ ہیں. تو یقینی طور پر چھوٹی موٹے اختلافات، دوسری چیزوں کو اس وقت نیگلیکٹ کر دیجئے، آگے بڑھیے اور اس وقت حکومتوں اور عوام کا ساتھ دیجئے. اس وقت یہی سب سے اہم ضرورت ہے. تو ہم بھی اسی پازیٹیو وائب کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کوشش یہی ہے کہ ہم سب اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. تو جناب، جہاں پر ہم بارہا بات کر رہے ہیں کہ کرونا ویکسین کا ابھی تک بات ہوتی رہی کہ ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی ہے، اس پر میڈیسنز پہ کام ہو رہا ہے، ویکسینیشنز پہ کام ہو رہا ہے، سر توڑ کوششیں آفیشلز کر رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت جو امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے، کیونکہ جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا وہ کرونا سروائیور بھی بن سکتا ہے اور اس کو نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو پریونشن کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ہمیں اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر آصف جا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہربلسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر آصف صاحب. سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ ابھی کوئی دوا نہیں ہے، ابھی جو ہے کوئی ویکسین نہیں ہے، تو ہم اپنا امیون سسٹم بہتر بنا سکتے ہیں جس کو متاثر کرتے ہوئے یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے. تو کس طرح سے ہم امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کرونا سے بچا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. آپ کا پروگرام صبح سے میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی آپ اویئرنیس دے رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم سب نے مل کر اس کا کرونا کا مقابلہ کرنا ہے. اور 2005 کا زلزلہ جب آیا تھا تو پوری قوم ایک ہو گئی تھی. ہم سب کو مل کے ہم اس کو مات دے سکتے ہیں. میں بتاؤں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ماشاءاللہ کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، مگر ساتھ آئی بلیو ان ہربل میڈیسن. ہربل جو ساری کی ساری دوائیوں کی بنیاد جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے ہے. تو ہم نے بھی قوت مدافعت کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہم نے ایک آسان سا فارمولہ تیار کیا ہے، اور جس میں ہلدی ہے. ہلدی آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی وائرل اور اینٹی سیپٹک. اور پرانا کوئی زخم ہو جاتا تھا آپ کا، ہاں جی،
تو ہلدی اور زیتون کا تیل ہم نے اس میں استعمال کیا ہے, اور زیتون کا تیل جو ہے اس میں شفا ہے, قرآن پاک میں بھی والتین والزیتون کا ذکر ہے, اور زیتون کا تیل آپ کے دل کے لیے, اپنے پھیپھڑوں کی مضبوطی کے لیے اچھا ہے, اور اس میں پھر ہم نے شہد ڈالا ہے, شہد اور ملٹھی بھی استعمال کی ہے. تو آپ اس شربت کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, اور یہ جو شربت ہے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے پھیپھڑوں کو قوت بخشے گا, آپ کا امیون سسٹم کو بہتر بنائے گا. ماشاءاللہ یہ شربت ہم نے استعمال کروانا شروع کر دیا ہے, کوئی کمرشل پرپز نہیں ہے, فی سبیل اللہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اور مطلب ہے لوگوں کو جن کو کرونک کف ہے, جن کو ریسپریٹری ڈسٹریس ہے, جو خاص طور پہ کرونا کے انفیکشن میں ہو جاتا ہے, وہ ماشاءاللہ اس میں کمی ہوئی ہے. ہم نے اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں ان لوگوں کو فری ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس وقت اس سے زیادہ جو ہے جو کوارنٹین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جو آپ نے دوا تیار کی ہے, یا ہم اسے جو بھی کہیں, یہ دن میں کتنی دفعہ آپ استعمال کریں کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں آپ کا جو اسے آپ ایز اے پریونٹیو اور پروفائلیکٹیکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ 1 چمچ صبح دوپہر شام, بڑے لوگ جو ہے 1 بڑا چمچ صبح دوپہر شام لے لیں, اور چھوٹے جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں آدھا چمچ صبح دوپہر شام ایز اے پریونٹیو میئرز. اور اگر آپ کوارنٹین میں ہیں تو آپ اس کے 2 چمچ ہر 2 گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کو بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک کپ گرم پانی لیں, یا لیمن گراس ٹی لیں, یا دودھ کا 1 کپ لے لیں گرم, اور اس میں 2 چمچ آپ اولیو آئل کے ڈالیں, 2 چمچ آپ اس میں شہد کے ڈال دیں, اور 1 چمچ پسی ہوئی ہلدی کا ڈال دیں, اور اس کا آپ کا مرکب تیار ہے. کوارنٹین میں آپ ہیں, کرونا سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اور یہ بھی رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں. انشاءاللہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, مگر اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے مدد مانگیں. اللہ کی مدد سے ہی ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ضروری اس وقت جو کرونا کے جو لوگ متاثرین ہوئے ہیں, جو لیبررز ہیں, میں اسلام آباد میں ہوں, یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے افیکٹ ہوئے ہیں, جن کو ڈیلی ویجز ہیں وہ نہیں, ان کے لیے ہم نے ماشاءاللہ ریلیف فنڈ قائم کیا ہے. ان کو گھر گھر کی دہلیز پہ ہم راشن پہنچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. آپ صدقہ دیں, آپ نے گھر میں تو راشن ذخیرہ کر لیا ہے, مگر یہ دیکھیں آپ کے گھر کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ ان کے بچوں کو روٹی بھی ملی ہے کہ نہیں ملی. تو ہم سب مل کے میڈیا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. ہم سب کو یقینی طور پر اس سے بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز یہ کہ مختلف طرح کے ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں, مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہیں, ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وائٹامن سی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں کن چیزوں میں اس وقت استعمال کرنے سے مل سکتا ہے, اور کون سی چیزیں ہم اپنے کھانوں میں ڈال لیں؟ کلونجی کی خاص طور پر بات ہوئی ہے کل, تو میں چاہوں گی آپ اس پر ضرور کامنٹ کریں. ہاں جی, کلونجی میں بھی شفا ہے. جی کلونجی میں شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا, ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اور ان دنوں میں جب بھی کوئی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ہم پیشنٹ کو پریسکرائب کرتے ہیں کہ فلوئڈ انٹیک زیادہ کر لیں, جس میں وٹامن سی, آج کل آپ کو سنترے مالٹے مل جاتے ہیں, وہ بار بار استعمال کریں. فروٹ جوسز استعمال کریں, سیلڈ, کھیرا, گاجر وغیرہ استعمال کریں, گاجر کا جوس استعمال کریں. آج کل وٹامن اے بھی امیونٹی پیدا کرتے ہیں. اور اس طرح کی آپ چیزیں, اور کھانا جو ہے نا سالڈ انٹیک اپنا کم کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معدوں کو جانوروں کا قبرستان مت بنائیں. بے ہنگم کھانا, مرغن غذائیں کھانا, بار بار کھانا اور معدے کو ٹھونس لینا, اس سے جو ہے نا بہت ساری خرابیاں پیدا کرتی ہیں. بھوک رکھ کر کھانا کھائیں, اور اپنے دوسروں کا بھی خیال رکھیں. جو بیچارے ان امپلائڈ ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دیں, ان کو بھی راشن مہیا کرنے کا سوچیں. اور اس طریقے سے انشاءاللہ اجتماعی طور پہ جب ہم کوشش کریں گے, سب مل کے ہم نے کہا, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں جو حکومتی میئرز ہیں, آپ کے میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے. میرا ڈرائیور بھی صبح کہتا ہے کہ سر سینیٹائزر, ہم نے ماشاءاللہ سینیٹائزر بھی خود ڈیولپ کیے ہیں, اس میں ہربل پروڈکٹ بھی رکھا ہے, یہ بھی ہم فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ بروشرز بھی بنائے ہیں, یہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور پھر میری بک ہے دوا غذا اور شفا, جس میں دواؤں کے استعمال میں جو یہ بھی ماشاءاللہ ہاؤس ہولڈ بک ہے, اس کے 50,000 چھپ چکی ہے. اور اس میں بھی آپ کو میز بتائے گئے ہیں. یونیورسل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے, وہاں سے
ہم نے وہ ایک تو یوزل اس میں سپرٹ وغیرہ ڈالا ہے اور کچھ ہربل ہم نے چیزیں بھی ڈالی ہیں اور اس کی ماشاءاللہ جو خوشبو ہے اسمیل بھی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ ہم مختلف گھریلو طور پہ بنا کے اور فریلی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ عوام میں شعور آ گیا ہے. ہر بندہ جو سڑک پہ کھڑا ہے نا وہ بھی اس کے بھی ہم نے بچوں کو, کیونکہ ڈاکٹر آصف کہا جاتا ہے کہ بچوں کا کیونکہ امیون سسٹم نسبتاً ویک ہوتا ہے بڑوں کے مقابلے میں, ان کو پروٹیکٹ کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, بڑوں کو پروٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. گھروں میں بچے, مائیں, بزرگ ہمارے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کیا چیزیں استعمال کریں, کون سی غذائیں ان کو لینا اس وقت ضروری ہے؟ یہ بالکل جی آپ نے کہا بچوں کو ایک تو گھروں تک محدود رکھا جائے اور بچوں کو پینے والی چیزیں دودھ دیا جائے. دودھ میں آپ دودھ دے سکتی ہیں اور بڑوں کو بھی دودھ دے سکتی ہیں, وٹامن سی دے سکتی ہیں, انشور بڑوں کے لیے دے سکتے ہیں, اور سوپ, جوشاندہ, کہوا اور اس طرح کی چیزیں, پینے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں. فریش فروٹ جوسز بھی استعمال کر سکتے ہیں, سیلڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی امیونٹی بڑھاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ضرور رکھنی ہے, مگر اس کرونا وائرس کی دہشت سے آج ہی میں نے اس پہ مضمون لکھا ہے کہ معاشرتی اور نفسیاتی اثرات بھی ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کو سہارا بھی دینا ہے, ایک دوسرے کو سمجھانا بھی ہے. جو لوگ کوارنٹین میں ہیں, آئسولیٹ میں ہیں, ان کی ساری ضروریات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ وہ اس بیماری کے خوف سے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہ کہیں بنا لیں. ڈاکٹر آصف آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں. جب آپ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں گے تو آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا اور آپ سمجھیں گے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں جنہیں اس وقت کھانا نہیں مل رہا, یا جو ہم اپنی زندگی میں اتنا زیادہ مست ہو گئے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک پاز لگایا ہے اور یہ سوچنے کا وقت دیا ہے کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سوچیں اور تھوڑا وقت دیں, سوچیں رک کر کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو بھوک رکھیں گے تو ہم دوسروں کی بھوک کا احساس بھی کر سکیں گے. تو کرونا کا ایک بڑا چیلنج ہے, ہم سب کو اس سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, ڈٹ کر لڑنا ہے. احتیاط کریں. مجھے اس وقت بریک کی طرف بڑھنا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک ویری اسپیشل سیگمنٹ آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں, ہمارا ساتھ اس میں ضرور دیجیے گا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں. کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں. تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں. تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں. کبھی اصغر کبھی اکبر کبھی غازی
کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دے کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں یہ سب دے کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں اور کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر بروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں بروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں اور میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی ہے مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں ہے مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں نہیں دیکھا گیا مجھ سے اسیران جہنم کو نہیں دیکھا گیا مجھ سے اسیران جہنم کو وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں.
بہت ہی خوبصورت انداز میں ذیشان جب بھی ہوتے ہیں سما باندھ دیتے ہیں، اور جس خوبصورت انداز میں اور جو خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ذیشان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تو آج جس عظیم ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی المرتضیٰ، تو اگر آپ کی بات کی جائے تو جن کے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کے والد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور جن کی والدہ سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، اور پھر جن کے بھائی حسن و حسین ہوں، تو ایسے ماحول میں پرورش پانے والی وہ شہزادی، اس کا کیا کردار ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی صفات کتنی بلند ہوں گی۔ آج آپ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، اور آج ہم سب بھی آپ کا یوم ولادت منا رہے ہیں۔ حقیقت صرف یہی ہے کہ آپ فراست، دانشمندی، قرآن و تفسیر، ادب، کلام اور آداب پر حاوی تھی۔ پھر آپ کے اگر زاہد و تقوی کی بات کی جائے، آپ کی سادگی اور پاکیزگی کی بات کی جائے، عبادت و ریاضت کی بات کی جائے، استقامت و استقلال کی بات کی جائے، صداقت اور جرت کی بات کی جائے، پھر آپ کی تواضع اور مہمان نوازی کی بات کی جائے، آپ کی شکر گزاری کی بات کی جائے، آپ کے ایثار اور قربانی کی بات کی جائے، آپ کی جرت اور بہادری کی بات کی جائے، تو آپ جیسی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو آج ہم آپ کا یوم ولادت منا رہے ہیں، اور ہم سب بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے کہ اگر آپ نہ ہوتی تو اسلام کی تاریخ میں جو کردار عورتوں کا رہا ہے، جو شہزادیوں کا رہا ہے، وہ شاید نہ ہوتا، اس کی بہت بڑی خلا اور کمی ہمیں محسوس ہوتی۔ تو آج ہم آپ کی ولادت پر بات کریں گے، آپ کے کردار پر بات کریں گے۔ ہم سب کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر جہاں اس سوسائٹی میں آج ہم کھڑے ہیں، جس معاشرے میں آج ہم کھڑے ہیں، آج کی عورت کو ہم سب سے آپ سے ہم سب کو کیا سیکھ ملتی ہے۔ تو ہمارے جو مہمان موجود ہیں، جو ہمارے اسلامک اسکالرز موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ میرے ساتھ پروفیسر ناصر محمود صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں، اور کراچی اسٹوڈیوز میں مجھے میری بہت پیاری ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ جوائن کر رہی ہیں۔ تو آپ سب کو ویلکم کریں گے شو میں، اور آپ سب کو ایک تو مبارکباد کہ آج اتنا بڑا دن ہے ہم سب کے لیے کہ آج اسلام کی جو شہزادی ہیں، جو ہم سب کی جو رول ماڈل ہیں، ان کا ولادت ہے۔ تو آپ سب کو مبارکباد۔ سب سے پہلے مفتی فاروق قادری صاحب، آج چونکہ ولادت کا دن ہے تو میں چاہوں گی کہ آغاز ہم اسی سے کریں جس طرح ولادت ہوئی، جس طرح آپ کی آمد ہوئی۔ گفتگو کا سلسلہ آپ ہی شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج غم و اندوہ کے ماحول میں ایک خوشی کی لہر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ شعبان المعظم کا پہلا دن بھی ہے، اور یہ وہ دن ہے، یہ اس مہینے کا آغاز ہے جو مہینہ سراپا برکات اور انوار و رحمت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج حضرت نائبہ سیدنا امام حسین، جگر گوشہ بطول اور مولا کائنات کی نور نظر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت بھی ہے۔ آپ کی ذات والا کو اگر میں مختصر لفظوں میں یہ کہوں تو آپ دین محمدی کی ترجمان ہیں، جرت ایمانی اور صبر و استقامت کا استعارہ ہیں، علم و آگہی کی پوری کائنات ہیں، کمال زہد و تقوی کی زینت ہیں۔ بلکہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں یوں کہوں کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب۔ اس سے آگے بڑھ کے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ زہرا کی تطہیر اور علی کا تیور ہے زینب۔ سیدہ زینب پاک کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ طیبہ سے باہر کہیں سفر پر تھے، انتظار کیا گیا۔ آپ حسب معمول سب سے پہلے واپسی پر اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے تو حضرت مولا کائنات نے اپنی بیٹی آپ کی آغوش میں دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑتی بھی خود دی، اذان بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نام بھی تجویز فرمایا۔ جو نام آپ نے تجویز فرمایا اس سے قبل یہ بھی فرمایا کہ
اس نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ جبریل امین نے آ کر مجھے پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی اپنی نواسی کا نام زینب تجویز فرمائیں۔ زین اب کا معنی ہوتا ہے جو اپنے باپ کی زینت ہو اور جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہی ہو۔ اور آپ نے یہ نام رکھنے کے بعد جو کلمہ بطور خاص ارشاد فرمایا وہ نہ صرف اہل بیت کے لیے تھا بلکہ پوری امت کے لیے تھا، اور یہ سیدہ زینب کی ایک انفرادیت ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک امتیاز ہے۔ آپ نے سیدہ زینب کے نام رکھتے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ تمام اہل بیت اور سب لوگ میری اس بیٹی کا احترام کریں کیونکہ یہ اپنی نانی حضرت سیدہ خدیجہ کی مانند ہے۔ اب اس جملے میں بھی بڑی رمز تھی کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر و استقامت میں دنیائے انسانیت میں خواتین میں اپنا مقام آپ ہی ہیں۔ کوئی خاتون صبر و استقامت میں سیدہ خدیجہ کے مقابل نہیں ہو سکتی، اور سیدہ خدیجہ کا یہ وصف منتقل ہو کر آیا سیدہ زینب میں، اور اس کی اس صبر و استقامت کی پھر خوبصورت منظر کشی کائنات نے کربلا میں دیکھی، دمشق میں دیکھی، جس نے حسینی تحریک کو آگے بڑھایا اور دین محمدی کی ترجمانی کا حق ادا کیا، اور آج اسلام کا بہترین چہرہ ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ سیدہ زینب پاک کے حسن کردار کی بدولت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی بالکل ایسا ہی ہے پروفیسر ناصر محمود صاحب، جہاں پر ہم ان کی ولادت کی بات کر رہے ہیں تو جس عظیم ہستی کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور پھر جو معنی مفہوم وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی، ناصر محمود صاحب آپ کیا کہیں گے ان کی عظمت، ان کی ولادت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رمشا، آپ کے بارے میں بہت ہی کمال خراج تحسین پیش کیا۔ علامہ اقبال نے جب فرمایا حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا تعارف اگر امام زین العابدین سے پوچھیں تو آپ نے جب ان کا دیکھا علم، ان کی فقاہت، ان کی جرت، ان کی شجاعت، تو آپ پکار اٹھے۔ آپ نے فرمایا اے میری پھوپھی جان، انت عالمۃ بغیر معلمۃ، آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا، ان کے پڑھائے بغیر آپ عالم ہیں، وفہمۃ بغیر مفہمۃ، اور آپ کو جو فہم اور جو فراست رب ذوالجلال نے عطا کی وہ بھی کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ عبادت گزار تھیں، اس حد تک عبادت گزار سیدنا امام زین العابدین نے آپ کے ساتھ سفر کیا، چونکہ کربلا کا سفر، پھر پھوپھی اور بھتیجا عام طور پر ایک گھر میں نہیں رہتے، لیکن یہ سارا سفر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے دمشق، دمشق سے واپس مدینہ منورہ۔ امام زین العابدین آپ کے گواہ ہیں، آپ نے کہا یہ عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کہتے ہیں ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ عاشورہ محرم کی رات بھی آپ کی عبادات نہیں چھوٹیں، حتیٰ کہ 11 محرم الحرام کی رات جو سفر میں تھی، شام غریباں تھی، اس میں بھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور آپ کی عبادت، آپ کے زہد و ورع، آپ کی تلاوت قرآن اور آپ کی دعاؤں کو دیکھتے ہوئے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس بہن سے کہا تھا اے میری بہن لا تنسینی فی دعائے کا۔ امام حسین ان سے کہا کرتے تھے کہ مجھے آپ نے اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے۔
آپ اتنی شجاع اور بہادر، اگر آپ کی ذات پاک کو دیکھیں تو آپ میں وقار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، آپ میں حسمت و عفت و حسمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں تو سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اور آپ کے نانا جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت ان کی گفتگو اور ان کے خطاب سے نظر آتی تھی۔ آپ میں اگر حلم اور صبر دیکھا جائے تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا حلم اور صبر آپ میں نظر آتا ہے، اور اگر آپ میں شجاعت اور بہادری دیکھنی ہو تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری آپ کی ذات بابرکات میں نظر آتی ہے۔ اور جہاں کہا گیا نا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، جس لا الہ کی بنا سیدنا امام حسین تھے اس بنا کی بقا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی کہ آپ نے دمشق کے باب میں اگر آپ دیکھیں آپ کے درباروں میں جو آپ کے خطبات ہیں، شام کی زمین اہل بیت اطہار کی مخالف لوگوں سے بھری ہوئی تھی، وہاں لوگوں کو حسین کی یاد میں سیدہ زینب نے رلا دیا۔ آپ کو ابن زیاد بدبخت نے کہا کہ اتنا ظلم دیکھا آپ نے، اتنی تکلیف دیکھی، یقیناً اب بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، تو اس نے آپ پر فوراً ایک جملہ کسا، اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا کی اور تم لوگوں کو رسوا کیا۔ آپ نے وہاں فوراً اللہ کی حضور مدد مانگتے ہوئے اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں عزت دی اس گھرانے میں کہ جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، تم ملعون ہو، ختم ہو جاؤ گے، اور ہمارا ذکر قرآن قیامت تک کرتا رہے گا، اور جو عزت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چند روزہ حکومت تمہیں مل گئی لیکن لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہماری بالکل ایسا ہی ہے، بے شک، اور آج تک دلوں پر حکمرانی ہے اور تا ابد رہے گی پروفیسر صاحب۔ اور خطبات کی جو آپ بات کریں گے آگے بھی میں ذرا اس پہ بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے آپا جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنی عظیم ہستی یہ کائنات بی بی زینب، آپ کیا کہیں گی ان کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی پاکیزگی، ان کی تقوی، یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، 92 نیوز کو، بلکہ تمام عالم اسلام کو شعبان کے مہینے کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور اس لیے یہ مبارکباد بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا یعنی اللہ کے رسول کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس شعبان کے مہینے کی آج ابتدا ہو گئی ہے اور خوشیوں کے ساتھ ابتدا ہوئی کہ آج شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور آگے بھی خوشیاں انشاءاللہ تعالی ہم کو مل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، اس مملکت ارض پاکستان کو، اس موذی مرض سے، اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت عام افراد، خاص افراد، سب کے سب بہت پریشان ہیں۔ یا رب العالمین، خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، سرکار کے پیارے گھرانے کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں کہ رب العالمین سب کو صحت اور زندگی عطا ہو، اور جو ابر رحمت کل سے برس رہا ہے شہر کراچی میں، اس کے واسطے سے بس یہ آب شفا بن جائے، تمام امراض، تمام وبائی امراض دور ہو جائیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کے مقررین نے، شرکائے گفتگو نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، تو سب سے پہلے میں جس بات میں حصہ ڈالنا چاہتی ہوں کہ آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئیں۔ اور کیا بیاں ہو زینب کبریٰ، فضائل آپ کے، منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں، اس لیے کہ آپ کو ثانیہ زہرا، عکس جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہا گیا ہے۔ بیٹیاں عموماً ماں کا پرتو ہوا کرتی ہیں، ماں کا عکس ہوا کرتی ہیں، لیکن کیا کہنا اس بیٹی کا
جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی پیاری بیٹی ہو، اور ان بیٹی کو پروردگار عالم نے جب بیٹی عطا کی تو وہ ثانیہ زہرا قرار پائے۔ اس سے پہلے کیونکہ شہزادی جناب زینب کبریٰ کے حسب اور نسب پر بھی بات ہو چکی ہے اور ان کے والدین کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے، میں دو شخصیات کا اور ذکر کرنا چاہوں گی۔ جس طریقے سے ننیال کی عظمتیں رفعتیں ہوا کرتی ہیں، اسی طریقے سے ددیال کا بھی نام و نسب ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کی پوتی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کہا، اس عظیم خاتون کی پوتی اور مولا کائنات اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیاری بیٹی، اور دو بھائیوں کا ذکر ہوا، امام حسن اور امام حسین کا۔ میں تیسرے بھائی کا بھی ذکر کروں کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے۔ تو حضرت عباس کی شجاعت، حضرت عباس کی غیرت، حضرت عباس کی اہمیت، ان تمام اوصاف نے مل کر جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی تعمیر کی تو ہمیں کیا عجب شخصیت نظر آتی ہے کہ زینب باپ کی زینت قرار پائیں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے اور جب سنا کہ اس معصومہ کی ولادت ہوئی ہے اور اسماء نے سفید پارچے میں لپیٹ کر اس بچی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہا کہ بابا جان اس بچی کا نام بھی آپ ویسے ہی تجویز کیجئے جیسے کہ اس گھر کے اور بچوں کے نام تجویز فرمائے ہیں۔ تو ایک روایت وہ بھی ہماری نظر سے گزری جو اس سے پہلے بیان کی گئی، ایک اور روایت بھی ہماری نظر سے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کا نام تو علی مرتضی رکھیں گے۔ اور جب مولا کائنات گھر میں تشریف لائے اور مولا نے اپنی بیٹی کو لے کر سینے سے لگایا تو ایک مرتبہ نہ جانے کیسی خوشبو آئی اس معصومہ بچی کی، باپ کی محبت اور شفقت نے کیا جوش مارا کہ مولا کائنات کی زبان سے بے اختیار نکلا زینب۔ یہ تو باپ کی زینت ہے، یہ باپ کے لیے وجہ افتخار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عزت، اہمیت، افتخار، وقار دے کر تمام عالم عرب کو بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور بالکل ویسے ہی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کو واضح کیا، اور اس کا عملی مظہر ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں نظر آیا۔ جب جناب زینب کبریٰ نے خطبات ارشاد فرمائے تو لوگوں نے بے اختیار پوچھا کہ کیا علی بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہی آواز تھی، وہی انداز تھا، وہی گفتار تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے، خطیب باپ کی خطیبہ بیٹی جناب زینب ہے، فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب ہے، عقیلہ بنی ہاشم، شیر خدا کی اس بیٹی کو شریکت الحسین جیسے عظیم القابات اور خطابات سے نوازا گیا۔ تو جب ہم ان عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کربلا کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں۔ صحیح، تو یقینی طور پر کیونکہ مجھے آپ پر بریک لینے کی طرف بڑھنا ہے، اور یقینی طور پر جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو وقت کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بریک آ گیا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بھی بات کریں گے آپ کے کردار پر، آپ کے صبر و شکر پر، آپ کی استقامت پر، آپ کی اثار و قربانی پر، آپ کی جرت اور بہادری پر، اور مختلف پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے صبح سویرے پاکستان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ جو
اسلام کا پیغام بی بی زینب نے پھیلایا اور جس طرح پھیلایا. مفتی صاحب, فاروق صاحب آپ کی طرف بڑھ رہی ہوں, جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس کا کام ہی اسلام کی پرورش کرنا تھا, اسلام کو دنیا میں پھیلانا تھا. تو میں چاہوں گی کہ آپ نے جو اپنا کردار اس کے لیے ادا کیا, جس بہادری اور شجاعت سے کیا, جس استقامت سے کیا, اس پر آپ روشنی ڈالیں مفتی صاحب. آپ کا کردار عالمگیر اور ہمہ جہت ہے. آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو بھرپور کردار نظر آتا ہے. گھریلو لائف دیکھیں تو ایک طرف اپنے شوہر پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی خدمت کر رہی ہیں اور وہ آپ سے تہہ دل سے خوش ہیں اور خرم ہیں. دوسری طرف اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی رہنے نہیں دے رہی. اور تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو گھر کے سارے کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. اور ایک واقعہ بھی تاریخ اسلام نے ایسا پیش نہیں کیا کہ جہاں سیدہ زینب اور ان کے شوہر کے درمیان ادنا سی کسی بات پر تلخی بھی ہوئی ہو. اس قدر آپس میں کوارڈینیشن تھی, ایک معاملات کے اندر مشاورت تھی. اور سیدہ زینب تو تھی ہی بہت بڑی معاملہ فہم, اس لیے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے کہ بنی ہاشم کی خواتین میں فہم و فراست میں, عقل و دانش میں, علم و آگہی میں آپ اپنی مثال آپ ہی تھیں, کیونکہ آپ سیدہ زہرا پاک کی پرتاؤ اور عکس تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے خواتین میں ایک بہت مثبت کردار پیش کیا. آپ دیکھیے کہ جب مولا علی پاک مدینہ طیبہ میں تھے تو وہاں کی خواتین میں تعلیم و تربیت کا فریضہ اور منصب سیدہ زینب کے پاس تھا. اور جب مولا علی پاک نے کوفہ کو اپنا مسند خلافت بنایا تو پورے کوفے کی خواتین میں سیدہ زینب کی آواز ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کے فکر و عمل کے لیے گونجا کرتی تھی. اس لیے یوں کہہ سکتی ہیں کہ پوری کوفہ کی خواتین کی معلمہ اور استاذ حضرت سیدہ زینب پاک تھیں. پھر آگے ان کی نسلوں میں علم منتقل ہوا تو ایک پوری نسل کی معلمہ سیدہ زینب پاک تھیں. یوں ہی اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تربیت دو حوالوں سے ہوتی ہے, ایک زبان کے علم سے اور ایک عمل کے ذریعے سے. سیدہ زینب دونوں حوالوں سے پوری امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, اور آج کی بیٹیوں کے لیے بالخصوص جو گھروں کے تعلقات بڑے نرم و نازک ہو گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور اگر میں وہ فگر بتانا شروع کر دوں جو اس گھروں میں طلاقوں کے ہیں تو ہوش اڑ جائیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کی طرف ہماری بیٹیاں متوجہ ہوں اور ماں باپ اپنی بچیوں کو آگاہ کریں. مثلا دیکھیے سیدہ زینب پاک نے پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ایون کہ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جو بڑے کٹھن حالات تھے کہ بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں, بھائی اور خاندان کے تمام پیاروں کی لاشیں کربلا میں چھوڑ کر ہیں اور ساتھ نیزوں پر ان کے سر مبارک ہیں. یہ حالات تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. اچھا خاصا انسان عقل و ہوش سے عاری ہو جائے, لیکن سیدہ پاک کی استقامت اور صبر دیکھیں. اس وقت بھی آپ نے اپنا زہد, اپنا تقوی, اپنی تہجد, اپنی عبادات اور اپنی گفتگو کے اندر سلیقہ مندی, ان ساری چیزوں کو قائم رکھا. بطور خاص کربلا کے میدان میں آپ نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ ہماری بیٹیوں کے لیے آج توجہ چاہ رہا ہے کہ آپ معمولی حالات میں ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کن حالات میں حضرت سیدہ زینب نے صبر کے ساتھ معاملات کو انجام دیا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اگر کہنے دیجئے, آپ رضائے الہی کا پیکر بھی تھے. میں لے کر جی بالکل میں سروت آپس سے اس پہ ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. وجہ یہی ہے کہ جو بہت ضروری ہے, یہ جو گفتگو کا مقصد ہم بار بار ان کے کردار پر تمام ہستیوں کی بات اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں. ہم نے صرف سننا نہیں ہے, ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے, امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, اس کردار کو اپنانا بھی ہے. یہ جو آج ہمارے گھروں میں صورتحال ہو جاتی ہے,
ان کا صبر و شکر, ان کی جو ہے وہ ذہانت, ان کا جو کردار تھا, میں چاہوں گی کہ آج کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ ہم پریشان ہو جاتی ہیں, صبر نہیں کرتی ہیں خواتین گھروں میں, بیٹیاں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جب عظیم شخصیت پر بات ہوتی ہے تو شہزادی جناب زینب کبریٰ صبر و شکر کا پیکر ہیں, ایک خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرد ہیں, جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پیاری بیٹی ہیں. تو اس عظیم گھرانے سے آپ نے کیا کیا کسب فیض کیا اور پھر ان عظیم تعلیمات کو کیسے آگے بڑھایا. گھر کسی بھی عورت کی بنیاد ہوا کرتا ہے, شوہرداری گھرداری عورت کی زینت ہوا کرتی ہے, اس کا زیور ہوا کرتا ہے. جب کربلا کے واقعے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جانے لگیں تو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے نکاح کے وقت یہ شرط رکھوائی تھی, کیونکہ اس گھرانے کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور واقعات کربلا سنا کرتے تھے, اور یہ کربلا کا واقعہ کوئی انہونا واقعہ نہیں تھا, بلکہ اس کی تو تیاری بہت پہلے سے تھی کہ سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے, کہاں پر صلح ہوتی ہے, کہاں پر جنگ ہوتی ہے. تو جناب زینب کبریٰ نے نکاح نامے میں یہ شرط رکھوائی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جانے کی اجازت دی جائے. اچھا, شوہر بھی کوئی معمولی نہیں ہے, وہ حضرت جعفر طیار کے فرزند عبداللہ ابن جعفر طیار, وہ بھی خاندان رسالت کا فرد ہے, وہ بھی ان تمام اوصاف پر کامل اترتے ہیں جو کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جیسی عظیم شخصیت کے شوہر کو ہونا چاہیے. اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ میں اپنی جانب سے 2 بیٹے حضرت اون محمد کو بھیج رہا ہوں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے کربلا کے واقعے میں ایک ایسی عظیم ہمہ جہت شخصیت بن کر دکھایا کہ حضرت عباس کی شہادت ہوئی, حضرت علی اکبر کا لاشا آیا, حضرت قاسم, حضرت اون محمد, یعنی تمام تر قربانیوں میں جناب زینب کبریٰ کا ایک الگ تاریخی کردار نظر آیا. اور اس کے بعد بازار اور دربار کی منزلیں. تو جب ہم ان تمام واقعات کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے آج کی عورت کو کیا سیکھنا چاہیے؟ آج کی عورت جو کہتی ہے کہ سب کچھ میں, میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں, گھر میں میں حرف اول ہوں, میں ہی حرف آخر ہوں. اور بہت ساری مرتبہ شوہروں کو کچھ نہ سمجھنے والی بیٹیوں کے لیے یہ ایک رول ماڈل شخصیت ہے, بھائیوں کو کچھ نہ سمجھنے والی بہنوں کے لیے یہ ایک عظیم شخصیت ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ کو اپنی وصیتوں کا امین بنا رہے ہیں. اور جناب زینب کبریٰ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اطاعت امام میں ایسی مطیع تھی کہ اپنے اس شام غریبہ کے اندھیرے میں جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو آپ نے امام سید سجاد سے پوچھا کہ بیٹا خیموں میں جل کر مر جائیں یا جان کو بچائیں؟ تو امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں جان کو بچانا واجب ہے. آج کے اس دور میں ہم جناب زینب کبریٰ کی عظیم سیرت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ہمت سیکھنی ہے, ہمیں استقامت سیکھنا ہے, ہمیں صبر سیکھنا ہے, ہمیں ایثار سیکھنا ہے, ہمیں حیا و عفت سیکھنا ہے. جب ان سارے کمالات کو کوئی بھی عورت کنیز جناب زینب سلام اللہ علیہ ہونے کی حیثیت سے, ناطے سے اپنی زندگی میں شامل کرے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا. لیکن ایک بات جو کہ ہمارے یہاں بہت مرتبہ کہی جاتی ہے کہ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اسے کنیز شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا ملے, لیکن وہ خود کیوں نہیں سرکار کی سنت کا پیروکار بنتا, وہ کیوں نہیں حیدر کرار کا پیروکار بنتا؟ اس کا بھی کردار, اس کا بھی عمل, اس کی بھی شخصیت, اس کی بھی زبان, اس کے بھی اعمال, اس کے بھی افعال ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کسی ایسی ہی عورت کا ہم نشین بن وائس ورثہ ہے نا یہ چیز. تو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو
تو پروفیسر صاحب جہاں پر ابھی بات کر رہی تھی آپا نے بھی کہا کہ جہاں بیٹی کی عظمت یہ ہو, جہاں بہن کا پیار یہ ہو, میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو اس حوالے سے بھی کریں کہ جن بھائیوں کی وہ بہن تھی, جس طرح سے ان کو رکھا گیا, جو پیار و محبت کا سلسلہ تھا آپ دونوں کے درمیان, اس پر ذرا گفتگو کیجئے پروفیسر صاحب. جی میں آپ کے بچپن کو جب غور کرتا ہوں آپ کی ساری زندگی پر, تو آپ ذرا غور فرمائیں, سارے میرے ناظرین کے لیے بھی بہت حیران کن ہے, بہت تھوڑی سی عمر 4 سے 5 سال کی عمر مبارک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی تھوڑے ہی مہینے اور گزرتے ہیں تو آپ کی والدہ مائدہ کا وصال ہو جاتا ہے. پھر آپ نے جو سیدنا مولا کائنات اور سیدنا امام حسن و حسین کے ساتھ جو زندگی گھر میں گزاری, آپ کی پرسکون زندگی اگر آپ اسے کہہ سکیں کسی حد تک, وہ خلافت راشدہ کے پہلے 25 سال تھے جن میں آپ نے تعلیم بھی پائی, تربیت بھی پائی, پرورش بھی پائی, اور بچپن, لڑکپن, پھر جوانی کی سرحد میں آئیں, پھر شادی ہوئی, پھر بچوں کی تربیت کا مرحلہ ہوا. مگر پھر وہ وقت آ گیا جب سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آپ کے والد گرامی, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچا ہوا جو آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں تھے تو حضرت سیدنا مولا کائنات کو اپنی جوتی مبارک گانٹنے کے لیے دے دی, اور آقا علیہ السلام کی وہ جوتی گانٹ رہے تھے اور حضور اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے تھے. فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ, تم میں سے ایک شخص وہ ہے میرے صحابہ کہ جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جس طرح میں نے جہاد کیا قرآن کی تنزیل پر. سب صحابہ میں سے حضرت ابوبکر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوال کرنے گئے, یا رسول اللہ کیا میں ہوں, کیا میں؟ فرمایا نہیں, بل ہوا خاصف النال, وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے, میری نال مبارک کو گانٹ رہا ہے وہ ہے. لوگوں نے دیکھا تو وہ مولا کائنات تھے. یہ حضور کا فرمان سچا ثابت ہوا. تعویل قرآن پر جہاد کا وقت اور انتہائی مشکل لمحہ آ گیا سیدنا مولا کائنات کی زندگی میں, اور آپ جب اس جہاد میں تھے جس جہاد کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی, کوئی مثال نہیں ملتی تھی, کہ خود مسلمانوں میں قرآن کے نظام اور تعویل قرآن کو بلند کرنے کے لیے جہاد, وہ مشکل ترین لمحہ تھا جو سیدہ زینب نے اپنے بابا جان کی زندگی میں دیکھا. پھر آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کو دیکھا. پھر جب یہ سارے لمحے گزر گئے تو وہ آخری وقت آیا ناظرین کرام کہ جس لمحے کا ذکر کرتے ہوئے خود رسول خدا رو پڑتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کربلا کا ذکر کیا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرشتہ جب بھی آ کے حضور کو کربلا کا بیان کرتا حضور روتے تھے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کو حضور نے وہ مٹی عطا کی تھی, اور اہل بیت اطہار کے سب افراد رویا کرتے تھے. اور فرات کے کنارے جناب سیدنا مولا علی المرتضیٰ بیٹھے رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں امیر المومنین؟ آپ نے فرمایا جہاں سے تمہارے گھوڑے اور خچر پانی پی رہے ہیں, میری اولاد اور اہل بیت مصطفیٰ کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید ہوگا. جس ذکر پر رسول اللہ, سیدہ ام سلمہ, اہل بیت اطہار, مولا کائنات رویا کرتے تھے واقعہ ہونے سے پہلے, اس واقعہ کو سیدہ زینب نے اپنے سامنے, اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. اور آپ اندازہ کریں ایک ایسی خاتون جس کی آواز کبھی کسی غیر محرم نے نہیں سنی, ایک ایسی خاتون کہ سورج کی کرنوں نے جس کا ننگا سر کبھی نہیں دیکھا, اس کو یہ مشکل مرحلہ پیش آیا کہ کوفہ, دمشق اور شام کے بازاروں میں اپنے بھائی کے مشن کو یعنی قیام شبیری کو بچانا, وہ لوگ یہ چاہتے تھے دراصل کہ امام حسین کو ایک باغی ظاہر کر دیں اور امام حسین کو ایک باغی کے طور پر مقتول ظاہر کر دیں. مگر یہ کمال سیدہ زینب کا تھا کہ آپ نے قیام شبیری کو محفوظ کیا. پروفیسر صاحب ساری گفتگو صرف اسی طرح سے ہی ہے, بالکل جو کربلا میں اور پھر اس کے بعد کا کردار, چونکہ وقت اب میرے پاس بہت قلیل رہ گیا تو بات صرف اتنی ہے کہ فرمایا امانت سے خبردار ہو زینب, ہم جاتے ہیں تم قافلہ سالار ہو زینب. اماں کی منہ بولتی تصویر تھی زینب, شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب. عجب کام کیا تو نے مرحبا زینب, معین مقصد سلطان کربلا زینب, حسین منزل حق ہیں تو حق نما زینب. تو جناب اب جہاں پر ہم یہاں پہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جاتے جاتے ایک اور چیز, کیونکہ آج مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کا حصہ ہیں, ایک بہت ہم نے اچھی چیز اپنی پوری سوسائٹی میں دیکھی جس کا آغاز, جس کا انیشیٹو آپ نے لیا کہ تمام لوگوں کو یہ تاکید کی, یہ کہا, یہ اپیل کی کہ 10 بجے رات کو اپنے گھروں میں اذان دیں, اپنی چھتوں پر اذان دیں, اور وہ ایک بہت بڑی موومنٹ بنی اور بننی بھی چاہیے تھی. اس سب کی بہت زیادہ ہمیں
ہمیں ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کی اس کاوش کو ہم سب سراہتے ہیں, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب نے یقینی طور پر ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم بارہا گفتگو کرتے ہیں, رجب کے مہینے کی بات کرتے ہیں, جیسے بھی آپ نے بھی کہا شعبان کا آغاز ہو گیا ہے, خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے. رجب کی اگر بات کی جائے تو اماموں کی ولادت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, خوشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بس اسی کی وسیلے سے میں چاہوں گی کہ کچھ منٹس ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سب کے لیے اس دعائیں کروائیں, اس حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب اللہ کے حضور اپنا نذرانہ اور اپنی دعائیں پیش کریں اور ان کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. جی مفتی صاحب. ہاں, میں دعا بھی عرض کرنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ میں پوری قوم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ سرکاری طور پر یہ انیشیٹو لیں. سرکاری عمارتوں میں پارلیمنٹ ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس, ایوان صدر سے لے کر تمام عمارتوں میں آپ اذانیں دلوائیں, اور پوری قوم ماشاءاللہ پورے 2 دن سے اذانیں دے کر اللہ اللہ کر رہی ہے, تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہے. اور میں پورے ایمان, یقین, فہم و فراست سے کہہ رہا ہوں, یہ سلسلہ آئندہ 7 سے 10 دنوں تک جاری رہا تو پاکستان سے انشاءاللہ کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم, یکم شعبان المعظم تیرے حبیب کا مہینہ ہے, رحمت و انوار کے نزول کا مہینہ ہے, حضرت سیدہ زینب کی ولادت کی خوشی والا دن ہے. اے مولا, ہم بڑے گناہگار, عاجز, نالائق, بہت چھوٹے ہیں, بہت کمزور ہیں. تو بڑی قدرتوں والا ہے, آسمان و زمین کا خالق, ساری کائنات کا بادشاہ ہے. انا عند ظن عبدی, تو نے فرمایا کہ میرے بندو تم جیسا گمان کرو گے میں ویسے ہی کروں گا. مولا ہم سب کو معافی دے دے, ہماری قوم سے جو غلطیاں ہوئی ہمیں کوتاہیوں پر معاف فرما دے, اور اے اللہ رحمت کی نظر فرما, ہمارے ملک سے اس وبا, اس آفت کو دور کر دے, اس بیماری کا خاتمہ فرما دے. جو اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے دے, اور جن کو بیماری نہیں لگی ان کو محفوظ رکھنا. اے اللہ پورے ملک سے, تمام عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے اس بیماری کو اٹھا لے. اے اللہ ہم کمزور تیری آزمائشوں کے متحمل نہیں ہیں, ہم بہت کمزور ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہمیں معافی عطا فرما دے. اے پروردگار عالم, اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں اس بیماری کی دنوں میں جو بھائی دیہڑی دار, جو ایسے لوگ جو روزانہ کما کر گھر کھاتے ہیں, شدید کرب میں ہیں. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکتی ہوئی وہ سسکیاں ان پر رحم فرما دے, ماؤں کی طرف پر رحم کر دے, بزرگوں کے سفید بالوں کا حیا فرما لے. اے اللہ جوان پریشان حالوں پر نگاہ رحمت فرما دے. اے اللہ اس وقت سرب کرب میں, شدید تکلیف میں ہیں, اے اللہ تو ہم تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے. یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آنے والا تھا, تو نے اٹھا لیا. اے اللہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے اسے بھی اٹھا لے. اے پروردگار عالم, تجھے تیرے حبیب کی عظمتوں کا واسطہ اور تجھے ہمارے کلمے کے ورد کا واسطہ, اور یہ دھرتی بھی وہ ہے جو تو نے ہمیں کلمے کے نام پر عطا فرمائی ہے. اس کے ایک ایک چپے میں تیرے ولیوں کی آرام گاہیں ہیں. یہاں پر تو تیرے نام لینے والے اور دنیا اسلام میں سب سے زیادہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کرنے والے اس دھرتی میں رہتے ہیں. اے اللہ ان سارے اہل ایمان پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ ہم کمزوروں کو اس آفت سے نجات عطا فرما دے. ہمارے ملک کو دوبارہ خوشحالی کے دنوں کی طرف سفر عطا فرما دے. ہماری زمینوں کے خزانے نکال دے, آسمان سے برکتیں اتار دے. اے اللہ جو اس وقت ملک پورے کا پورا بند پڑا ہے وہ دن لے آ, جلد لے آ, بہت جلد لے آ. مہربانی فرما دے, کرم فرما دے, عنایت فرما دے کہ یہ ساری پریشانی تکلیف دور کر کے ملک کو کھول دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.